बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों ते मित्रों, 12 अक्टूबर का आज दिन है 2022। सियासत में उतार चढ़ाव और नवाज शरीफ की हुकूमत और उसका भाई वज़ीर आज़म, लेकिन अफरा तफरी है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान उनको सख्त टाइम दे रहे हैं। हुकूमत आज गई कि कल गई, आज गई कि कल गई। ये 12 अक्टूबर। अब इसी तरह एक 12 अक्टूबर इस तारीख का एक और हिस्सा भी बनी थी। 12 अक्टूबर 1999, इसको ऐसे कह लेते हैं, 12 अक्टूबर 1999, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तब हुआ क्या था और अब 22 साल बाद क्या हुआ, क्या हो रहा है, इसका आज हम आपको तफसील से बताएंगे और उसका पस मंज़र और पेश मंज़र भी आपके सामने रखेंगे। आज के 12 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत की वाहिद तरजीह अपने मुकदमात से जान छुड़ाना है और मुस्लिम लीग नून के कायदीन को आज मैं इस हवाले से मुबारकबाद भी देता हूँ। आपको भी मुबारक हो कि शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए हैं। अदालत ने आज बरी कर दिया उनको। गोया जो इमरान खान का बयानिया था कि ये सिर्फ़ अपने मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए ही हुकूमत में आए हैं, आज एक बड़ा रिलीफ शहबाज शरीफ ने हासिल कर लिया। अब इस पे बात हम करते हैं कि आखिर उन्होंने बड़ा रिलीफ कैसे हासिल किया। हम 22 साल पहले आपके सामने रखते हैं कि उस वक्त 12 अक्टूबर 1999 को हुआ क्या था। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ की और उस वक्त की हुकूमत की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई अनबन ही चल रही थी। और जिस तरह तारीख़ बताती है कि शरीफ बरादरान की जब जब हुकूमत रही है, वो अपने ही बनाए हुए आर्मी चीफ हों या अपने ही बनाए हुए नामज़द करदा मुख्तलिफ़ अदारों के सरबराहान हों, उनसे किसी न किसी मामले पे उनकी तलखी हो ही जाती है, क्योंकि लगाते खुद हैं। फिर उनकी तवक्को होती है हम जायज़ नजायज़ जो कहें उस पर अमल हो। लेकिन जब बात फिर कानून और रास्ते की आए तो फिर लड़ाई तो होती है ना जी, फिर झगड़े तो होते हैं ना जी, तसादम तो फिर होता ही है ना, इख्तलाफ भी होता ही है। इस पर आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को जब मियां नवाज शरीफ साहब ने लगाया था तो आपको याद होगा कि उनको भी काफ़ी सीनियर लोगों को मतलब नज़रअंदाज करके उनको बनाया गया था। अब कहते हैं कि चौधरी निसार साहब ने सिफारिश कर दी थी और मियां साहब ने उनकी सिफारिश मान ली थी, इसलिए वो लगा दिया था। बहरहाल ये एक तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने जो वज़ीर आज़म थे, आर्मी चीफ को उस वक्त बरतरफ कर दिया जब वो पाकिस्तान से बाहर एक अहम मुल्क के अंदर एक दौरे के अंदर मौजूद थे। जैसे ही उनकी परवाज़ ने पाकिस्तान वापसी के लिए अपना सफ़र शुरू किया, उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ कर दिया और उनकी जगह पर नया आर्मी चीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को आनन फानन फटाफट जनाब उनको नामज़द उनकी की। और कहते हैं कि लंडे बाज़ार से फौरी तौर पे बैजेज मंगवाए गए ताकि उनको फटाफट लगवाए जा सके। उनको लगा दिए गए। अब जब परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ तो उनको बताया गया कि जनाब अब आप आर्मी चीफ नहीं हैं, आपको बरतरफ कर दिया गया है और यहाँ ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को नया आर्मी चीफ बना दिया गया। सज्जनों ते मित्रों,
ہم اس سارے معاملے کی بیک گراؤنڈ میں جاتے ہوئے آپ کو پس منظر بتاتے ہوئے یہ آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ میاں نواز شریف نے جو اس وقت اقدام کیا تھا وہ آئین اور قانون کے عین مطابق تھا، کیونکہ وزیر اعظم کو اختیار تو ہے، وہ برطرفی کر سکتے ہیں، وہ لگا بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کے طریقہ کار پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کام انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق کیا تھا۔ لیکن پرویز مشرف نے ان کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور طیارے میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے احکامات جاری فرما دیے کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔ اب ہوا کیا؟ اب جنگ شروع ہو گئی۔ اب میاں نواز شریف نے فوری طور پر پولیس کے اندر جو ان کے قابل دوست اور ان کے دستے راست جو ان کے کہنے پہ ہمیشہ کام کیا کرتے تھے، رانا مقبول جو اس وقت جونیئر افسر تھے، انہوں نے آئی جی سندھ وہاں لگایا ہوا تھا، تاکہ فوری طور پہ جیسے ہی جنرل مشرف صاحب پاکستان کی حدود میں داخل ہوں تو رانا مقبول ان کو گرفتار کر لیں اور ان کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے گرفتاری کے۔ رانا مقبول صاحب اپنی فورس کے ساتھ جناب وہاں پر پہنچ گئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آرمی چیف صاحب جو اس وقت آرمی چیف تھے، جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، پرویز مشرف نے اپنے دیگر عسکری قیادت سے رابطہ کیا اور پھر آنن فانن نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور پھر تختہ بھی الٹا اور اقتدار پہ قبضہ بھی ہو گیا اور پاکستان کے اندر ایمرجنسی بھی نافذ ہو گئی۔ یہ ہمارے اس تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد گرفتاریاں، مقدمات، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیک کرنے کے حوالے سے بھی اور پرویز مشرف کو جان سے مارنے کے حوالے سے بھی ان کو سزا ہوئی تھی، جو بعد میں جنرل مشرف صاحب نے ہی جو NRO دیا تھا اس میں وہ معافی اختلافی پھر ہو گئی تھی۔ نواز شریف صاحب پہلے بھی NRO لیتے رہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس واقعہ کا یہ اثر ہوا پھر، کیونکہ حکومت گئی، تختہ الٹ گیا، اور پھر میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کے خلاف احتجاج اور جلسے جلوس، یہ وہ ہم لمبی بات نہیں کرتے، صرف اتنا آپ کو بتاتے جاتے ہیں کہ اس وقت ہر سال 12 اکتوبر 99 کو مسلم لیگ نون کے رہنما جلسے، مذمتی قراردادیں، جلوس، تقریبات، اور اس میں جنرل پرویز مشرف کو لان تان کیا کرتے تھے اور حکومت کو تختہ الٹ کے ان کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں، الزامات لگائے جاتے تھے، اور یہ 22 سال ہوتا رہا۔ اب سجنوں تے مترو، اب 22 سال بعد 12 اکتوبر 2022 اب پھر نون لیگ کی حکومت، اور 22 سال بعد یہ پہلا موقع ہے کہ مسلم لیگ کے کسی رہنما نے، کسی لیڈر نے، کسی مقامی تنظیم نے، کسی مرکزی عہدے داروں نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا، نہ کوئی تقریب منعقد ہوئی، نہ جلسہ ہوا، نہ جلوس ہوا۔ 22 سال بعد اب پہلا موقع ہے کہ حکومت ملی تو جناب یوم سیاہ بھی بھول گئے، پرویز مشرف کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں۔ ہاں، آج سعد رفیق جو وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ ضرور کیا اور اس میں آج کے دن کو 12 اکتوبر کو یوم سیاہ ہی قرار دیا، اور باقی سارے معاملات انہوں نے اپنے ٹویٹ میں، پھر دیکھی میاں نواز شریف صاحب کا بھی لندن سے ایک ٹویٹ آ گیا اسی کو یوم سیاہ کے حوالے سے۔ لیکن پاکستان کے اندر بلکہ لندن میں بھی کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی، جلسہ منعقد نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے سجنوں متروں، جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا میں چاہتا ہوں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اب کی حکومت اور میاں نواز شریف، جن کو NRO ملا ہے اور جن لوگوں نے دیا ہے، اور آج
کچھ دوست میرے یہ بتا رہے تھے مجھے کہ مسلم لیگ نون اب اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں کہ پرویز مشرف کے ادارے کے ساتھ ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی، اس لیے انہوں نے 22 سال میں پہلی مرتبہ 12 اکتوبر کو یوم سیاہ نہیں منایا۔ اور دوستوں نے یہی بات آگے بڑھاتے ہوئے بتایا کہ کل اعتزاز احسن نے جو کہا لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے، جو انہوں نے کہا، انہوں نے بانگے دہل کہا کہ نواز شریف، مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے تمام لوگوں کو عدالتوں سے بریت اور ان کے مقدمات ختم کروانے میں قمر جاوید باجوہ کا ہاتھ ہے۔ مطلب آرمی چیف جو موجودہ ہے، یہ ریلیف انہوں نے دیا ہے۔ یہ اعتزاز احسن نے بات کی۔ اب اس حوالے سے کسی کا تردیدی بیان بھی نہیں آیا۔ عصری قیادت کی طرف سے آنی چاہیے تھی بات، کیونکہ براہ راست انہوں نے آرمی چیف پر الزام لگایا تھا، لیکن اس طرف سے کوئی تردید نہیں آئی، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بات آئی ہے، نہ ہی عدالتوں نے کوئی اس پر نوٹس لیا ہے کہ اعتزاز احسن کو بلایا جائے کہ آپ نے آرمی چیف کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی اس حوالے سے کوئی درخواست عدالت میں نہیں دی کہ جناب اعتزاز احسن کو بلایا جائے کہ انہوں نے یہ غلط بات کیوں کہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتزاز احسن نے جو کہا ہے اس میں دال میں کچھ کالا تو ہے نا جی، اب ہے یا نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اور جس طرح آج میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو آج منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا گیا ہے، اور آپ کو سجنوں تو متروں یہ بھی میں بتاتا جاؤں، اس میں ایک تاریخی ریکارڈ بھی بنا ہے۔ ریکارڈ کیا؟ پاکستان کا یہ واحد لاڈلا خاندان ہے جس پر فرد جرم لگنے کے لیے بھی 22 تاریخیں دی گئیں۔ فرد جرم لگانے کے لیے 1 2 3 4 درخواست ہوتی ہیں، تاریخیں دی جاتی ہیں، اس کے بعد فرد جرم لگ جاتی ہے۔ ان کو 22 تاریخیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے ان کی سہولت دی گئی۔ اور پھر ہوا کیا؟ جس دن فرد جرم لگنا تھا اس دن شہباز شریف نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ اب وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا تو اب ان کو جناب کون پکڑے؟ انہوں نے جناب فوری طور پہ سب دنیا جہان کے کام چھوڑے، ریلیف دینے کا کام چھوڑا، مہنگائی ختم کرنے کے وعدے پہ آئے تھے، لوگوں کو مہنگائی میں مرنے پہ چھوڑا، اپنے مقدمات وٹ ختم کرنے کی بات کی۔ فوری طور پہ نیب میں ترمیم ہوئی، فوری طور پہ اس نیب ترمیم کے حوالے سے ریلیف لینا شروع کر دیا۔ مریم کو بھی فارغ کیا، اور اب خود اور بیٹا بھی 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا یہ مقدمہ تھا۔ سجنوں تو متروں، ایک دل ہلا دینے والی میں آخری 2 جملے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس مقدمے میں ایک ملزم مقصود چپراسی جان کی بازی ہار گیا۔ اس میں 2 گواہ، اس مقدمے میں 2 گواہ اتنا پریشر ڈالنے پر ان پہ کہ وہ بھی زندگی بازی ہار گئے۔ اور اس میں ایک تفتیشی ڈاکٹر رضوان جو اس مقدمے کی تفتیش کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ اس کو بھی مار دیا گیا۔ لیکن جو بظاہر طبی معاملات سامنے آئے ہیں اس میں یہ تھا کہ ان کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا۔ یعنی اس وقت کی حکومت کہہ لیں، اس وقت کے لوگ کہہ لیں، یا جس کو جس انداز سے مرضی آپ اپنا کہہ لیجئے، کہ ان پہ اتنا دباؤ تھا کہ وہ دباؤ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک ہو گئے۔ اب اس کیس میں تفتیشی بھی اور اس میں 2 گواہ بھی جان کھو چکے، اور جو نامزد ملزم تھے ان کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے پاکستان کا قانون۔ سجنوں تو متروں، میں تو قانون کا طالب علم ہوں نہیں، اس لیے میں اس پہ اپنی کوئی رائے دے نہیں سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے۔ بس اب دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے۔ پاکستان زندہ باد۔